Hello everyone, this is Ejab Alan Academy. Today's topic classification and jurisdiction of civil courts, lecture number 5, Code of Civil Procedure 1908. तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स को देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी कोर्ट्स हैं जिसके अंदर हम सिविल सूट का मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं और उसकी अपील कर सकते हैं। यहाँ जहाँ तक के सिविल सूट का मामला किन कोर्ट्स के अंदर सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने टाइप्स की कोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो सिविल कोर्ट है, लोवेस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, जिसे हम CRPC में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हम सेशन कोर्ट कहते हैं। उसके बाद है हाई कोर्ट, जो बिगेस्ट कोर्ट ऑफ प्रोविंशियल है, और प्रोविंसेस के अंदर जो बिगेस्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो it is the biggest court of any country. Similarly, in Pakistan, Supreme Court is biggest court. तो उसके बाद देखते हैं कि सिविल कोर्ट के अंदर फर्दर हमने सेग्रीगेट किया है कि उसमें हमने उनको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले क्लास 3 कोर्ट, क्लास 2, क्लास 3 ये जजेस हैं जिसकी कैटेगरीज़ हैं, जो कि क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 के अंदर बैठते हैं और वो मुकदमा उस नेचर के मुताबिक सुनते हैं। और जो सिविल सूट के हैं, जो सिविल सूट के हैं वो एकदम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं सुन सकते। वो अकॉर्डिंग टू सिविल सूट एवेल्यूशन और कोर्ट एक्ट के तहत ये मुकदमे सुन सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन क्या है, काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन कितनी हैं, उसको हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन उसे कहते हैं जिससे सबसे पहले मुकदमा शुरू हो, जहाँ से प्रोसीडिंग ऑफ सिविल सूट हो, उसे हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। जहाँ पर कोर्ट को अथॉरिटी हो, अथोराइज हो, पावर हो कि वो सिविल सूट को एक्सेप्ट करे, तो उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। उसके बाद है अपीलेट जुरिसडिक्शन, क्योंकि जब एक मुकदमा लोवेस्ट कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, वहाँ से अगर कोई फाइनलाइज हो जाता है तो अगर उसके बाद अपील के लिए किन कोर्ट्स के बाद से जुरिसडिक्शन है, तो उसे हम कहते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन। उसके बाद देखते हैं रिविजनल जुरिसडिक्शन कि अगर कोई कौन सी कोर्ट है जो रिविजनल जुरिसडिक्शन की जो अथॉरिटी है, जो अथोराइज है, वो उसको देख सकती है। उसके बाद देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के जो आइनी मसाइल हैं, जो अगर किसी के केस के अंदर आ जाता है तो वो किन कोर्टों के बाद से अथॉरिटी है कि वो सुन सकती हैं। उसके बाद है सो मोटो जुरिसडिक्शन के अज़-खुद नोटिस के कौन सी कोर्ट, क्या सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन चारों में से कौन सी कोर्ट के पास सो मोटो जुरिसडिक्शन है कि वो ले सकती है। तो ये जो बेसिकली ये काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन है। उसके बाद हमने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर मज़ीद कैटेगराइज़ की है। तो उसकी सबसे पहले है रिव्यू जुरिसडिक्शन कि किन कोर्ट्स के पास रिव्यू जुरिसडिक्शन है, कि अब अगर कोई सिविल सूट फाइल करने के बाद या कोई डिसीजन आ जाता है तो उसमें कौन सी कोर्ट्स हैं जो कि रिव्यू जुरिसडिक्शन का हक हासिल है उनके पास। उसके बाद है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के क्योंकि जो सिविल सूट है वो किसी भी पाकिस्तान की कोर्ट में हम फ़ाइल नहीं कर सकते, उसकी नेचर देखी जाएगी कि किस जो जहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है वहाँ सबसे पहले उससे देखा जाएगा कि उसके जो करीब, जो नियर टू सिविल कोर्ट होगी, वहाँ पर वो मुकदमा दर्ज होगा। तो एनीवे ये टेरिटरी जुरिसडिक्शन है, इसके ऊपर हम लेक्चर नंबर 6 लेके आ रहे हैं क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। उसके बाद है उसमें मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है कि अब एक सिविल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है, उसके अंदर जो स्पेशली सिविल कोर्ट के अंदर अगर कोई सिविल सूट है, उसकी वैल्यूएशन बड़ी है कि उसमें जो 3 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो किनके पास जो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होगी। उसके बाद फिर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का हक़ उनके पास हासिल होगा। तो इसको भी हम देखते हैं डिटेल में। तो
یہ ساری ہیں جو کائنڈس آف جورسڈکشن. اگر آپ کے پاس کوئی پیپر آتا ہے اس نیچر کا، کوشچن پیپر کے اندر ہی اس نیچر کا کوئی کوشچن آ جاتا ہے کائنڈس آف جورسڈکشن اینڈ کلاسیفیکیشن آف کورٹس، تو آپ اس میں اچھے طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جورسڈکشن آف سول کوڈ کے اب سب سے پہلے جو لویسٹ کورٹ آف پاکستان ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلے اسے دیکھیں گے کہ کون سی کائنڈس ہیں آف جورسڈکشن کا حق حاصل ہے. تو سب سے پہلے کون سی لویسٹ کورٹ ہے؟ سول کورٹ ہے. اب اس کو سب سے پہلے جو حق حاصل ہے وہ اوریجنل جورسڈکشن کو ہے. انڈر سیکشن 9 سی پی سی کے تحت یہ سول کوڈ آ جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے جو پہلی جو جورسڈکشن ہے وہ اوریجنل جورسڈکشن ہے، کیونکہ یہاں سے انڈر سیکشن نمبر 15 سی پی سی کہتا ہے کہ جو سول نیچر کی کیسز ہوں گے یہاں جو بھی ہوگا تو سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہوگا وہ لویسٹ کورٹ سے اسٹارٹ ہوگا. ڈائریکٹ ہم سپریم کورٹ کے اندر وہ سول سوٹ ہو یا کوئی بھی مقدمہ ہو ہم نہیں لے سکتے. تو اس لیے ہمیں ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ سب سے پہلے جو فائل کرنا ہے کیس کو وہ لویسٹ کورٹ آف پاکستان سے کرنا ہے. تو سول کورٹ کے وہ لویسٹ کورٹس ہیں پاکستان کی، تو اس لیے جو اوریجنل جورسڈکشن سول کورٹ کے پاس حق حاصل ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ریویو جورسڈکشن بھی ان کے پاس ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں. ریویو جورسڈکشن ریویو مینس نظر ثانی، کہ اگر کوئی ڈیسیشن ہے اس کے اندر کوئی فالٹ آ گیا یا کسی آرڈر کے اندر کوئی مسٹیک ہوئی، مس پرنٹنگ ہوئی، تو اس میں وہ نظر ثانی اپنے فیصلے کو کر سکتی ہے. اس کے بعد پیکیونیئر جورسڈکشن، کیونکہ یہ جو کہ امپورٹنٹ جورسڈکشن ہے، تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو پہلے ہم ڈسکس کر کے آئے تھے سول کوڈ کے اندر 3 کیٹیگریز ہیں. ایک سول کلاس نمبر 3، کلاس 2، کلاس 1. تو اب دیکھتے ہیں کہ کلاس 3 کے پاس کتنی پیکیونیئر جورسڈکشن ہے. اگر کوئی سوٹ ہے، مقدمہ ہے، وہ لیس دین 1 لاکھ ہے، اس کی جو سوٹ ویلیویشن ایکٹ کے تحت 1 لاکھ سے نیچے پرائس ہے، تو وہ کلاس 3 کے پاس چلا جائے گا، اور اس کے پاس اتھارٹی ہوگی، جورسڈکشن ہوگی کہ وہ اس مقدموں کو سنے یا مقدمہ کو پروسیڈ کرے. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو کلاس 2 اکارڈنگ ٹو سول ویلیویشن ایکٹ کے تحت اگر لیس دین مور دین 1 لاکھ، لیس دین 5 لاکھ اگر کوئی سوٹ ہے، مقدمہ ہے، تو ہم کلاس 2 والا جو جج ہوگا وہ سن سکتا ہے کیس. اس کے بعد ہے کلاس 1 جو کہ 3 پروونسز ہے، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے. اس کے بعد انلمیٹیڈ جورسڈکشن ہے، پیکیونیئر جورسڈکشن، کہ وہ کسی بھی نیچر کا ہو، کسی بھی 1 کروڑ کا ہو، 2 کروڑ کا ہو، 1 بلین کا ہو، 3 بلین کا ہو، 3 ٹریلین کا ہو. سول سوٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ سن سکتا ہے کلاس 1. اور ایکسیپٹ کراچی کو ہائی کورٹ، وہ اس میں یہ ہے کہ اگر مور دین 1.5 کروڑ کیس ہوگا تو سول سوٹ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں فائل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد تو یہ ہے سول کورٹ کے پاس جورسڈکشن. اس کے بعد دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ سول کورٹ کے پاس کون سی جورسڈکشن ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اوریجنل جورسڈکشن کیا ہے اس کے پاس، سول ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس، ڈسٹرکٹ سول کورٹ کے پاس. ہاں جی ہے، کیونکہ اگر سول کورٹ میں کوئی جج یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے مقدمے کے کہ وہ ریفر کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ سول کورٹ کے اندر. یہاں بندہ کہتا ہے کہ مجھے سول جو کورٹس ہیں اس سے آئی ایم ناٹ سیٹسفائی، تو اس کے بعد سرٹیفکیٹری نہیں ہو رہی، تو وہ آپ سول ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر آپ فائل ڈائریکٹ فائل کر سکتے ہیں، سوٹ فائل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ڈسٹرکٹ سول کورٹ کے بعد اوریجنل جورسڈکشن ہے. اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ سول کورٹ کے بعد جو دوسری جو امپورٹنٹ جورسڈکشن ہے وہ اپیلیٹ جورسڈکشن ہے، کہ اگر سول کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اس کے اندر کچھ کنفیوژن یا ڈفرینٹ ہے، تو ہم کیا انڈر سیکشن 96 سی پی سی کے تحت ہم فرسٹ اپیل کریں گے ڈسٹرکٹ سول کورٹ کے اندر. ہم ریلیف کلیم کریں گے یا کوئی ہم پرے کریں گے کہ ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے. اس کے بعد 3rd ہے ریویو جورسڈکشن، کہ ڈسٹرکٹ سول کورٹ کیا نظر ثانی کر سکتی ہے. ہاں جی کر سکتی ہے، اور اس کے پاس اختیار ہے.
اس کے بعد ہے جو ریویژنل جورسڈکشن. کیا ڈسٹرکٹ سول کورٹ کے بعد سے ریویژنل جورسڈکشن ہے، کیا وہ اپنے فیصلہ یا جو نچلے کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے یا اس کے کوئی جو بھی سروے ہے اس کی نگرانی کر سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل کر سکتی ہے. تو یہ 4 ہیں جورسڈکشنز جو کہ سول ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس سے حق حاصل ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہائی کورٹ جو کہ بگیسٹ کورٹ آف پروونس ہے، اور یہ اس کے بعد پھر پاک کنٹری کی بات آ جائے گی. تو اس کے پاس کون سی جورسڈکشن ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اوریجنل جورسڈکشن بھی ہے کہ اگر ایک ایسا مقدمہ آ گیا جس سے ہمیں لگتا ہے کہ سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ سول کورٹ ان کو سالو نہیں کر سکتی، جس کے اندر ایمبیگوٹیز ہو، جس کے اندر اسٹیٹو آف لا آ جائے، یا اس کے بعد سے کوئی ایسی کنفیوژن ہو کہ وہ دونوں جو لویسٹ کورٹ ہیں وہ دونوں سالو نہیں کر سکتے، تو کیا پھر وہ کیس کہاں ہم فائل کر سکتے ہیں؟ تو ہم ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کے ہائی کورٹ کے بعد اوریجنل جورسڈکشن کا حق حاصل ہے، اس کے وہ پروسیڈ کر سکتی ہے. اور سندھ کے اندر ہائی کورٹ کراچی مور دین اگر 1.5 کروڑ ہوگا تو پھر ڈائریکٹ فائل جو سوٹ فائل ہوگا وہ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ ہوگا. اس کے بعد جو حق ہے امپورٹنٹ وہ ہے اپیلیٹ جورسڈکشن. سیکنڈ اپیل انڈر سیکشن 100 CPC کے تحت ہائی کورٹ کے بعد ایک حق حاصل ہے کہ وہ اپیل سن سکتا ہے. تو اگر ڈسٹرکٹ کورٹ اور میں کوئی ڈیسیشن میں ڈفرینس آ گیا ڈیسیشن کے اندر، تو ہم سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ کے اندر فائل کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم ریلیف کلیم کر سکتے ہیں، ہم پرے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس سوٹ کے اندر کچھ معاملہ کیا جائے. تو اس کے بعد دیکھا جائے کہ ہائی کورٹ کے اندر کوئی ریویو جورسڈکشن ہے. ہاں جی بالکل ہے، اور یہ نظر ثانی بھی کر سکتا ہے اپنے فیصلے کے اوپر، کہ بعض اوقات کی کئی اپلیکیشن سے جاتی ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے، اس کے اندر آپ نظر ثانی کرتے ہیں، اس میں یہ مسٹیک ہے یا جو بھی ہو، واٹ ایور ایرر ہو، تو ہم اس میں ریویو جورسڈکشن ہائی کورٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد ریویژنل جورسڈکشن ہے اس کے پاس، جی ہے بالکل، کیونکہ وہ نگرانی بھی کر سکتا ہے ہائی کورٹ. اس کے بعد جو لاسٹ امپورٹنٹ جورسڈکشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. جو بھی کانسٹیٹیوشن کا جو ایشو آئے گا کسی بھی میٹر میں آئے گا، تو وہ ڈائریکٹ ہم ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں گے اور اس کو سالو کر سکتے ہیں. کوئی بھی آئے کانسٹیٹیوشن تو ہم اپلیکیشن دیں گے اور ہم ہائی کورٹ کو ہم اپیل کریں گے کہ آپ کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن کا حق حاصل کر کے یوز کر کے آپ اس کے اوپر نظر ثانی کر دیں یا کوئی فیصلہ دے دیں. تو یہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. تو یہ اگر ایگزام میں آ جائے تو یہ آپ اس طرح اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں لاسٹ جو کورٹ ہے سپریم کورٹ. اب اس کے پاس کون سی جورسڈکشن ہے؟ کیا ان کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے؟ نہیں ہے. اور کیا اس کے پاس ریویژنل ہے جورسڈکشن؟ جی ہے بالکل ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سب سے پہلے اچھا کیا اپیلیٹ جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کے اندر؟ ہاں جی بالکل ہے. اب اپیلیٹ جورسڈکشن انڈر سیکشن 109 CPC کے تحت اپیل کر سکتے ہیں جب ہائی کورٹ کی ڈیسیجن میں کوئی ڈفرینس آ گیا، کوئی ایسا ایشو آیا کہ وہ جو پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ ایگری نہیں ہو رہے اس پوائنٹ پہ، تو پھر ہم اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ ہے سو موٹو جورسڈکشن. کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کورٹ سو موٹو از خود نوٹس نہیں لے سکتی ایکسیپٹ سپریم کورٹ. ایکسیپٹ سپریم کورٹ کے پاس ہے یہ سنگل اینڈ سوللی یہ حق حاصل ہے کہ وہ از خود نوٹس لے سکتی ہے کسی بھی ایشو کے اوپر. تو اس میں انڈر سیکشن 184 انڈر آرٹیکل 144 سب سیکشن 3 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 93 کے تحت یہ سو موٹو جورسڈکشن لے سکتی ہیں. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن بھی ہے. وہ اگر ایک ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جائے کانسٹیٹیوشن میں، تو ہم دوبارہ وہاں اپلیکیشن دے کر پٹیشن داخل کر کے ہم ان کا حق لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد ریویو جورسڈکشن بھی ہے کہ نظر ثانی بھی کر سکتا ہے سپریم کورٹ. فائنل ڈیسیشن ہو گیا، ایگزیکیوشن ہو گئی، تو اس کے بعد پھر نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ہے جو کہ کلاسیفیکیشن آف کورٹس اینڈ کائنڈس آف جورسڈکشن.
ہم نے آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتائی ہے. یہ اگر ایگزام میں آ جائے تو آپ اس طرح کر کے لکھیں تو آپ کو ایک تو میمورائز ہو جائیں گے کہ کون سی جورسڈکشن ہے، کس کورٹ کے پاس ہے اور کون سے کورٹ کے پاس کون سی جورسڈکشن ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. تھینک یو.